आज व्यू 360 में इसराइल हमास जंग को एक माह से ज्यादा हो चुका। इस्लामी दुनिया इस वक्त कहां खड़ी है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इसराइल हमास जंग को एक माह से जायद का अरसा हो गया है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के अलावा खित्ते के अरब ममालिक इस तनाज़े को फैलने से रोकने और जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशें कर रहे हैं। मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मुखालफत में बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। इनकी हुकूमतों पर अपने अवाम की तरफ से दबाव और तनकीद बढ़ रहे हैं कि वो इस तनाज़े को रुकवाने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले OIC समिट में सऊदी अरब और दीगर इस्लामी मुल्कों ने गजा में फ़ौजी कार्रवाइयों को फ़ौरन रोकने का मुतालबा किया और साथ ही इसराइल की तरफ से इस वजाहत को मुस्तरद कर दिया कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ उसके इक़दामात उसका हक़ दिफ़ा है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस्लामी ममालिक ने क्या इस जंग को रुकवाने और इस मसले के हल के लिए वो किरदार अदा किया है जो कम अज़ कम उनके अवाम चाहते हैं कि वो करें। गजा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम महकमा सेहत की तरफ से जो अपडेटेड नंबर्स और डिटेल्स दी गई हैं, पहले हम आपसे वो शेयर करते चलें कि शुमाली गजा में महकमा सेहत का कहना है कि कोई भी अस्पताल मरीज़ों या ज़ख्मियों को खिदमात फ़राहम करने के काबिल नहीं रहा। गजा में हमास के नायब वज़ीर सेहत ने AFP से बात करते हुए बताया कि शुमाली पट्टी में कोई भी अस्पताल मरीज़ों के इलाज के काबिल नहीं बचा। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पतालों को ईंधन की कमी का सामना है, जबकि उनके अतराफ़ में शदीद लड़ाई की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि उसने लगभग 300 लीटर ईंधन अल-शिफा अस्पताल के बाहर पहुंचा दिया था, लेकिन हमास ने ये ईंधन इस्तेमाल करने से रोक दिया है। गजा में वजारत सेहत के मुताबिक इस जंग में अब तक 11,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 2/3 ख़वातीन और नाबालिग शामिल हैं, जबकि तकरीबन 2,700 के करीब लापता होने की इतलात हैं। इसराइल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले में कम अज़ कम 1200 अफराद हलाक हुए थे। वॉइस ऑफ अमेरिका के कई नुमाइंदे इसराइल गजा के बॉर्डर, मगरबी किनारे और खित्ते के कई ममालिक से इस तनाज़े की कवरेज कर रहे हैं। इस टीम में VOA डीवा सर्विस के रहमान बुनेरी भी शामिल हैं। वीकेंड पर सऊदी अरब में होने वाले इस्लामी ममालिक के इजलास और इसके एलामिये पर इसराइल में कैसा रद्द-ए-अमल आया, इस बारे में देखिए रहमान बुनेरी की रिपोर्ट गजा के बॉर्डर से। मैं हूँ रहमान बुनेरी और इस वक्त मैं गजा इजराइल सरहद पर हूँ। मेरे पस मंज़र में गजा है और इस गजा में इस वक्त भी हमास के ठिकानों पर इजरायली अफवाज के हमले हो रहे हैं। इन हमलों के हवाले से हफ्ता के रोज़ सऊदी अरब के शहर रियाज में मुस्लिम ममालिक OIC तंजीम की एक गैर मामूली इजलास मुनक़िद की गई। इस इजलास से तवक्को की जा रही थी कि कोई गैर मामूली ठोस किस्म का मुश्तरका फैसला सामने आएगा, मगर आज अरब मीडिया में ये बात लिखी गई है कि कोई गैर मामूली ठोस किस्म का मुश्तरका फैसला सामने नहीं आ सका है। अलबत्ता कुछ ममालिक ने बहुत सख्त किस्म की तनकीद के अलावा कुछ तजावीज़ भी दी है, जिसमें ईरान सर फहरिस्त है। ईरान ने कहा था कि इजरायली अफवाज को दहशतगर्द करार दिया जाए। इसके अलावा अलजज़ायर ने भी कुछ बहुत सख्त किस्म की तजावीज़ पेश की थी, जिसमें यह बात की गई थी कि तेल की सप्लाई बंद हो और सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो। सऊदी अरब, तुर्की और दीगर ममालिक ने भी कुछ तनकीद की है। इस इजलास में सेक्रेटरी जनरल की जानिब से जो 3-4 बहुत बड़े ऐलानात किए हैं, जो सामने आए हैं, उसमें एक ये था कि फौरी तौर पर लड़ाई बंद कर दी जाए, गजा पर कब्ज़ा नाकाबिल कबूल होगा और रास्ता दिया जाए ताकि इंसानी हमदर्दी और इंसानी मदद के लिए वहाँ पर काफ़िले जो जा रहे हैं उनको रास्ता मिल सके। इसराइल हमले कर रहे हैं और इस वक्त हमास की सेहत के महकमे ने कहा है कि 11,000 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं, जिसमें बच्चे और ख़वातीन डॉक्टर्स भी शामिल है। OIC की इजलास के बाद हमने यहाँ कोशिश की कि कुछ मेंबर पार्लियामेंट से बात की जाए। उसमें एक अमीद हलावी है, उन्होंने मुझे कहा कि इजराइल को मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है, इजराइल ने इस लड़ाई का आगाज़ नहीं किया है। 7 अक्टूबर को हमास के दहशत गर्दों ने हमला किया था, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे, 240 से ज़्यादा अगवा किए गए थे और ये लड़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा
اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن نے ہفتے کے دن ٹیلی ویژن پر اپنی قوم سے خطاب میں کہا تھا کہ جنگ بندی نہیں ہوگی۔ حماس اور داعش کے خلاف جنگ پوری قوت سے آگے بڑھ رہی ہے۔ جنگ کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے فتح۔ فتح کا متبادل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم حماس کو ختم کر دیں گے اور اپنے یرغمالیوں کو واپس لائیں گے۔ سوشل میڈیا، اخبارات اور ٹیلی ویژن پر اس پر بات ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جنگ تو جاری ہے اور جنگ جاری رکھنے کی بات ہوئی ہے، مگر کیا ان 240 مغیوں کو رہا کرا لیا جائے گا جو 7 اکتوبر کو حماس نے یرغمالی بنا لیے تھے؟ اس کا جواب ابھی تک اسرائیلی افواج دے نہیں سکے ہیں۔ البتہ وہ کہتے ہیں جب حماس سے یہ علاقہ لے لیا جائے گا تو اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اسرائیلی افواج کے ساتھ پاس رہے گی۔ حکومت کس کی ہوگی اس کا جواب نہیں دے سکے ہیں۔ وائس آف امریکہ اردو کے لیے غزہ اسرائیل سرحد سے میں ہوں رحمان بنیری۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن آج انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس ملاقات کو انڈو پیسیفک کے ایک اہم پارٹنر کے ساتھ امریکی سفارتی تعلقات کو ترقی دینے کے لیے ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن غزہ کی جنگ کی وجہ سے اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر یعنی امریکہ اور سب سے بڑی مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا کے رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات پیچیدہ ہو گئی ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے انڈونیشیا کے مختلف شہروں میں فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور عوام کے جذبات بھڑک اٹھے ہیں۔ حماس اور فلسطینی عوام نے غاصب اسرائیل کے خلاف جو کچھ کیا وہ اپنی آزادی کے حصول کے لیے لڑنے کا ان کا طریقہ تھا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انڈونیشیائی قوم کے ہیروز نے آزادی کے حصول کے لیے لڑتے ہوئے بھی یہی کیا تھا۔ آج وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے دوران انڈونیشیا کے صدر جوکو ویڈودو کے ذہن میں اپنے عوام کا یہ جذبہ موجود ہوگا۔ انڈونیشیا کے کسی ایک صدر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ فلسطین کا دفاع نہ کریں۔ ہمارے بانیوں نے ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی ہے غیر جانبدار، آزاد، فعال اور مظلوموں کا دفاع کرنے کی۔ امریکہ اور انڈونیشیا کے درمیان بالخصوص غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے ایک بڑا خلا پر ہونا باقی ہے، لیکن وہ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ پیر کی اس ملاقات کا اہتمام اس وقت کیا گیا تھا جب ستمبر میں صدر جو بائیڈن انڈونیشیا میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ کر کے ویتنام چلے گئے تھے اور ان کی جگہ نائب صدر کاملا ہیرس نے اجلاس میں شرکت کی تھی۔ دونوں رہنماؤں کی آخری ملاقات اس سال بھارت میں G20 کے سربراہی اجلاس میں ہوئی تھی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے دو طرفہ تعلقات کو ایک جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی سطح پر لے جائیں گے۔ انڈونیشیا اور چین کے تعلقات پہلے ہی اس درجے پر ہیں۔ دونوں رہنما ماحول دوست توانائی کی منتقلی پر تعاون، اقتصادی خوشحالی کو آگے بڑھانے، علاقائی امن و استحکام کو تقویت دینے اور عوامی تعلقات کو بڑھانے کے مواقع تلاش کریں گے۔ وہ آسیان کی مرکزی حیثیت میں اضافے، بین الاقوامی قانون کو برقرار رکھنے اور آزاد اور کھلے انڈو پیسیفک کو فروغ دینے کے لیے اپنی کوششوں پر تعاون کریں گے۔ انڈونیشیا کے لیے ایک بنیادی ہدف اہم معدنیات پر ایک محدود آزاد تجارتی معاہدہ ہے جو 2022 کے امریکی افراط زر میں کمی کے قانون کے تحت الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں میں استعمال ہونے والے انڈونیشیائی نکل کو ٹیکس مراعات کے لیے اہل بناتا ہے۔ انڈونیشیا کے پاس نکل کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں جن کی کانکنی اور صفائی کا کام بنیادی طور پر چین کی مالی مدد سے کیا جاتا ہے۔ امریکہ خاص طور پر اس شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کا خواہش مند ہے کیونکہ چین سے مقابلے کے نقطہ نظر سے اس بات کو یقینی بنانا کہ انڈونیشیا میں نکل کی صنعت پر وہ مکمل طور پر حاوی نہ ہو جائے ایک اہم اسٹریٹجک مفاد ہوگا۔ انڈونیشیا کی نکل انڈسٹری میں بھاری چینی سرمایہ کاری کے علاوہ لیبر اور ماحولیاتی خدشات کی وجہ سے کچھ امریکی قانون ساز ایسے معاہدے کے خلاف ہیں۔ پیپسی ودا کسوارا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ ماہرین اسرائیل اور حماس جنگ کے پھیلنے اور خطے کی دوسری طاقتوں کے اس جنگ میں شامل ہونے کے خدشے سے خبردار کر رہے ہیں۔ ایک طرف جنگ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے امریکہ نے ایران اور دوسری طاقتوں کو باز رہنے کا کہا ہے اور دوسری طرف عرب اور دیگر مسلم ممالک مکمل جنگ بندی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ صبا شاہ خان نے اوباما ایڈمنسٹریشن نے مشرق وسطیٰ کے معاملات کے سابق مشیر وائل زیاد سے جاننے کی کوشش کی کہ ان کے خیال میں موجودہ حالات میں وہ عرب دنیا کو اس تنازع میں کہاں کھڑا دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ واضح ہے، عرب رہنما شاہ عبداللہ اور دیگر نیز عرب خطہ
فلسطینیوں اور بچوں کے بڑے پیمانے پر قتل غزہ کے بڑے حصوں کی تباہی سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور چاہے حکومتوں کے بیانات ہو یا بڑے پیمانے پر مظاہرے جو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ جنگ بندی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اسرائیلی حکومت پر غزہ پر بمباری بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالے، اور وہ انسانی امداد چاہتے ہیں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ وہ متاثرہ لوگوں تک پہنچے، اور وہ ایک زیادہ پائیدار سیاسی حل بھی چاہتے ہیں جو ایک مستحکم فلسطینی ریاست پیدا کرے یا جس سے فلسطینیوں کو حق خود ارادیت ملے، کیونکہ موجودہ نظام قابل برداشت نہیں ہے۔ اس وقت عرب لیگ اور OIC مسلم دنیا کی اکثریت کی نمائندگی کر رہی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس اس ایشو پر کوئی اثر و رسوخ ہے؟ Very little leverage. بہت کم، خاص طور پر عرب ممالک بین الاقوامی اور ملکی سطح پر انتہائی کمزور حالت میں ہیں۔ اب کچھ عرب ریاستیں میرے خیال میں، جیسے کہ شاید سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، وہ عرب اسپرنگ کے انقلاب کے اثرات سے بچ گئے ہیں۔ وہ مالی طور پر بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہ امریکہ، یورپ اور یہاں تک کہ اسرائیل تک کے مقابلے میں چھوٹی طاقتیں ہیں جن کی بہت چھوٹی فوجیں ہیں، چھوٹی معیشتیں ہیں، اور اس لیے سیاسی طور پر ان کے پاس ایسا اثر و رسوخ نہیں جس سے وہ امریکہ کیا بلکہ اسرائیل کو جو وہ کر رہا ہے اس سے روک سکیں۔ اب اگر وہ 70 کی دہائی میں واپس جانا چاہیں اور امریکہ کی اسرائیل کی حمایت پر عرب پابندیاں لگانا چاہیں، یہ ایک تکنیکی امکان ہو سکتا ہے، لیکن سیاسی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں وہ سوچیں گے۔ آپ اوباما انتظامیہ کا حصہ رہے ہیں۔ اوباما نے حال ہی میں کہا کہ میرا ایک حصہ ہے جو ابھی بھی کہہ رہا ہے کیا میں کچھ اور کر سکتا تھا۔ کیا آپ سابق امریکی صدور کلنٹن، بش، اوباما ان میں سے کسی کو مشرق وسطی میں سفارتی کردار ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ I don't know. I think the unfortunate thing میرے خیال میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت کہتی ہے کہ جنگ بندی صرف حماس کی مدد کرے گی، جو کہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ ہاں، شاید اس سے حماس کا خاتمہ نہ ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کس کو اس کا فائدہ ہوگا؟ ان 22 لاکھ فلسطینی شہریوں کا جو مارے جا رہے ہیں، اور اس وقت اس کی شدید ضرورت ہے۔ اور میں نے سابق وزیر خارجہ کلنٹن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس وقت جنگ بندی مددگار نہیں ہوگی، حماس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں صدر اوباما اس کوشش میں بہت سنبھل کر چل رہے ہیں کہ کہیں وہ صدر بائیڈن سے آگے نہ بڑھ جائیں، لیکن وہ ساتھ ہی فلسطینیوں کی زندگیوں کے احترام اور ان کے تحفظ کی ضرورت پر بلکہ ان کے حق خود ارادیت کے حصول میں ان کی مدد کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اب کیا وہ زیادہ فعال کردار ادا کر سکتے ہیں؟ شاید، لیکن میں اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ leading stance. Now, could he play a more active role? Possibly, but I'm just not sure right now. اسلامی ممالک کی طرف سے اسرائیل حماس تنازع پر رد عمل کس حد تک ان ملکوں کی اسرائیل کے بارے میں پالیسی کو واضح کرتا ہے، اور کیا یہ غزہ میں جنگ رکوانے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر حسن عسکری سے۔ ڈاکٹر عسکری، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسلامی ممالک کا کردار اس جنگ کو رکوانے میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے یا یہ اثر و رسوخ موجود ہی نہیں ہے سرے سے؟ دیکھیے، ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اس لیے محدود ہے کہ وہ اس بات پہ تو ایگری کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ سپورٹ کس طرح ہونی چاہیے، حماس کو کس طرح اس سچویشن میں مدد کی جا سکتے ہیں، اس سے چونکہ ایگریمنٹ نہیں ہے ان کا آپس میں، کیونکہ ان کے ہاں جو پالیسیز ہیں وہ مڈل ایسٹ یا عرب بیسڈ نہیں ہے بلکہ انڈیویجول کنٹری بیسڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی نمایاں کردار اس دفعہ ادا نہیں کر سکے۔ تو کتنی اہمیت ہے پھر OIC کے اعلامیے کی؟ کیا کوئی دباؤ آئے گا اس سے اسرائیل پر؟ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی دباؤ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں صرف جو ہے چند باتیں کی گئی ہیں، کوئی ایسی کانکریٹ پرپوزل نہیں ہے جس سے کہ وہ کوئی ڈپلومیٹک کلاؤڈ یا ڈپلومیٹک پریشر جو ہے وہ پیدا کر سکے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ اس قسم کے اقدامات کا اعلان کرتے جو عملی طور پر اسرائیل پر اور یا ان کے مددگار ممالک پہ کوئی اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسا کوئی قدم اس اعلامیے میں نہیں ہے، علاوہ اس کے کچھ اپیلیں کی گئی ہیں، ظاہر ہے موجودہ کانٹیکسٹ میں اپیلیں بے معنی ہیں۔ تو کوئی آپشن تھا بھی ایسا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عملی اقدام کیا جاتا تو عملی اقدام کیا کیا جا سکتا تھا؟ کیا آپشنز تھے ان کے پاس؟ دیکھیے، جو آپشن ان کے پاس ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈپلومیٹک جو ہے پریشر کو استعمال کر سکتے تھے جو ہے،
اور سب سے پہلے وہ یہ کرتے کہ جو جن عرب ممالک کے اسرائیل سے ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوئے ہیں اس ریلیشن شپ کو سسپینڈ کرنے کا اناؤنس کرتے. پھر یہ ہے کہ جو ان کے اپنے تعلقات یا ایک ریلیشن شپ امریکہ سے ہے اس کو وہ ایکسرسائز کر کے امریکہ پہ بھی یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے کہ جب تک امریکہ اس میں کردار ادا نہیں کرے گا وہ وہاں معاملہ امپروو نہیں کرے گا. ان میں سے کوئی ایسا قدم نہ اسرائیل کے خلاف نہ امریکہ کے حوالے سے ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عملی طور پر کیا اس مسئلے کا حل ہو جانا، فلسطینی مسئلے کا حل ہو جانا عرب ممالک کے مفاد میں نہیں ہے؟ کیا ایک رائے یہ ہے کہ اگر عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو یہ ان کے اپنے معاشی مفادات کے لیے بہت فائدہ مند ہے؟ دیکھیے وہ اس حد تک ان کی پرابلم یہ ہے کہ وہ اگرچہ اصولی طور پر تو فلسطینیوں کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن حماس کے ساتھ ان کے معاملات کو اتنی آسانی سے نہیں چل رہا ہے. خاص کر جو کنزرویٹو عرب ایمریٹس ہیں، جو اسٹیٹس ہیں، وہ جو حماس کو یا حزب اللہ کو کوئی اتنی اچھی طرح نہیں دیکھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی سے مڈل ایسٹ میں ریڈیکل آئیڈیاز پروموٹ ہو سکتے ہیں جو ان کے ہاں اندرونی طور پر مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں. تو اس خوف کی وجہ سے بھی حماس کو کچھ عرصہ قطر نے مدد کی تھی لیکن قطر اب بھی وہ وڈرا کر چکا ہے. علاوہ مڈل ایسٹ میں ایران کے براہ راست ماضی میں جو حماس ہے اور حزب اللہ جو کہ لبنان، ساؤتھ لبنان میں ہے، ان کو صرف ایران نے مدد کی تھی اور کوئی ملک براہ راست مدد کرنے کو تیار نہیں نظر آتا. تو ایرانی صدر کا اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے ریاض جانا کتنا اہم تھا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی اس لیے اہم تھا کہ کم از کم یہ بات تو ثابت ہوئی کہ یہ تمام خطے کے جو ممالک ہیں وہ اس مسئلے پر اس حد تک تو یکجا ہیں کہ اپنے کنسرن اور ناراضگی کا اظہار کیا جائے. فرق آتا ہے کہ اس ناراضگی کو عملی شکل دینے کے لیے کون سے طریقہ کار اختیار کیے جائیں. وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ عرب ممالک کی سوچ میں بہت فرق ہے. اس کی وجہ سے کوئی کانکریٹ اسٹیپ نہیں اٹھایا گیا، صرف لفاظی کا ایک گیم ہمیں اس OIC میٹنگ کے بعد اعلامیے میں نظر آیا. ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اسرائیل کی مخالفت کرنے والے جو ممالک ہیں وہ خاص طور پہ اس پوری کانفرنس سے یہ امید کر رہے تھے کہ چونکہ ایران بھی اس میں شامل ہے، اس کانفرنس میں ترکی بھی شامل ہے اور دونوں بڑے کھل کے اسرائیل پہ تنقید کر رہے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے شاید یہ پلیٹ فارم ایسا ہو سکتا تھا کہ جس سے کچھ کہا جا سکتا تھا. دیکھیے ان کی تو امید یہی تھی کہ کوئی شاید کانکریٹ قدم پہ فیصلہ ہو جائے، لیکن یہ امید پوری نہیں آئی. جہاں تک تقاریر تھی وہاں صرف 3 تقاریر قابل ذکر تھی، ایران کے صدر کی، ترکی کے صدر کی اور محمود عباس جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے ویسٹ بینک کی، ان کی تقاریر تھی. باقی جو تقاریر تھی وہ آپ ان کو روٹین قسم کی تقاریر کہہ سکتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ممالک کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں وہ زیادہ متحرک ہے اور بہت کھل کر وہ شاید اسی لیے کوئی زیادہ جارحانہ بیانات نہیں دے رہے؟ دیکھیے اس میں کچھ کیونکہ قطر کے حماس کے ماضی میں اچھے تعلقات رہے ہیں تو وہ کچھ اس سلسلے میں کردار ادا کر رہا ہے. باقی جو کچھ ممالک ہیں وہ امریکہ سے کنیکشن میں تو ہیں، انٹریکشن تو ان کا چل رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی اس کا اثر ایسا ہمیں نظر نہیں آتا جس سے کہ وہاں جو ہے سیز فائر کی طرف جو ہے غزہ کے اندر جایا جائے. اس کے آثار نظر نہیں آ رہے جس سے انسانی مسائل میں وہاں ہر وقت اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لیول پہ یہ ممالک مل کے کوئی سیکیورٹی کونسل میں UN سیکیورٹی کونسل میں کوئی ایسی قرارداد لا سکتے ہیں، اس کو پاس کروانے کی پوزیشن میں ہو گئے ہیں اس کے بعد، یا اس حوالے سے کوئی ایسی ایک لابی بن رہی ہے جو یہ کروا سکے؟ دیکھیے سیکیورٹی کونسل کا تو مسئلہ ہے کہ ویٹو پاور وہاں موجود ہے اور اب تک جو ہم نے دیکھا ہے کبھی ایک سائڈ سے ویٹو استعمال ہو جاتا ہے، کبھی دوسری سائڈ سے ویٹو استعمال ہو جاتا ہے. جب تک امریکہ اس سلسلے میں ایگری نہیں کرتا اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ
کوئی ایسی قرارداد سیز فائر کی وہاں منظور ہو جو 5 کے 5 جو ویٹو والے ممبران ہیں ان کو قابل قبول ہو۔ تو پاکستان کے نگراں وزیر اعظم بھی شامل تھے اس اجلاس میں۔ پاکستان کے پاس کیا کوئی لیوریج ہے کسی بھی طرح کا، یا صرف ایک ووٹ کے طور پہ شامل ہوا پاکستان؟ دیکھیے پاکستان میرا خیال ہے صرف اس لیے شامل ہوا کہ اس کا ممبر ہے، اپنی سولیڈیرٹی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس کوئی ایسا ڈپلومیٹک کلاؤڈ نہیں ہے جو کہ اس معاملے میں کسی طریقے سے اثر انداز ہو سکے، اور ویسے بھی پاکستان کی ڈپینڈنس جو ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ اتنی ہے کہ وہ ایسی پالیسی کی بات نہیں کر سکتے جس سے کہ مغربی ملک ناراض ہو جائیں۔ تو آپ کے ایک تنقید آئی اسلامک تعاون کونسل کی طرف سے، جو بھی اسٹیٹمنٹ آیا اور جس طرح کے جو کوئی عملی اقدامات کے حوالے سے جو لیگ تھا جس پہ ایک تنقید ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں کچھ ایسا تھا کہ اسلامی ممالک کے آپس کے جو تعلقات تھے وہ بھی اس میں آڑے آئے؟ دیکھیے وہ ان کی یہ ہے نا کہ یہ روایتی طور پر مڈل ایسٹ میں جو آپس کی پالیٹکس ہے وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، جو آپس میں ڈسٹرسٹ ہے، اور وہاں کی پالیسیز جو ہیں ریجن بیسڈ نہیں ہیں بلکہ کنٹری بیسڈ پالیسیز ہیں، جس کی وجہ سے ان تمام ممالک کو یکجا ہو کر کوئی عملی اقدامات کرنے کی حیثیت جو ہے وہ نہیں بنتی، کیونکہ آپس کے جھگڑے، آپس کی ڈسٹرسٹ جو ہے اور آپس کی جو پالیٹکس ہے اس کی وجہ سے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں وہ اپنا ڈپلومیٹک کلاؤڈ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر استعمال نہیں کرتے، بلکہ خاموشی سے بات چیت کر کے معاملات طے کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ ڈپلومیسی بھی ابھی تک ہمیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی ہے۔ تو جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا جو سچویشن بنتی نظر آئی اردن میں اور خاص طور پہ ایجپٹ میں، دونوں ممالک چونکہ بارڈرنگ نیبرز ہیں اسرائیل کے ساتھ اور فلسطینین جو ایریاز ہیں ان کے ساتھ، تو آپ سمجھتے ہیں یہ تو ایک سائڈ ہے جن لوگوں کے جن ممالک کے بارڈرز ملتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ الجیریا کی طرف سے جس طرح سے کافی اسٹرانگ ایک اوپینین آئی، ان سب کا جو باٹم لائن ہے وہ اچیو کرنا جو گول چاہ رہے تھے وہ تو بڑے ممالک کے تھرو ہی ہوگا۔ آپ نے جس طرح سے متعدد بار کہا کہ ان کی اپنی جو آپس میں چپکلش ہے یا آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی آڑے آئے، لیکن اردن اور ایجپٹ کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں پھر؟ دیکھیے اردن اور ایجپٹ جو ہے نا وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس میں کنٹریبیوشن ادا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی ایسا ان کے پاس کلاؤڈ نہیں ہے کہ اسرائیل ان کی بات کو سنے، اور یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس وقت میرا خیال ہے کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، صرف امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس کی بات سنی جا سکتی ہے۔ تو اگر ایجپٹ اور جارڈن جو ہیں، اردن جو ہیں، وہ کنونس کر سکے مغربی طاقتوں کو، یورپی یونین کو یا یونائٹڈ اسٹیٹس کو، تب صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو ان کے تعلقات یا انفلوئنس جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ضرور سعودی عربیہ کا بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، لیکن ابھی تک یہ ممالک جو ہیں وہ ہمیں کوئی مؤثر سفارتی حیثیت میں نظر نہیں آ رہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئکلی لاسٹ پہ حزب اللہ کے رول پہ اگر آپ کمنٹ کر سکیں تو؟ دیکھیے حزب اللہ جو ہے وہ اس وقت بڑے محتاط انداز میں اسرائیل پہ پریشر بلڈ کرتا ہے، اس کا بنیادی مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے حماس پہ پریشر کم کیا جائے، لیکن حزب اللہ بھی اس وقت کوئی بڑی جنگ نہیں چاہتا، یہ نہیں چاہتا کہ ساؤتھ لیبنان اور اسرائیل کے بارڈر پہ ایک باقاعدہ لڑائی شروع ہو، تو وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ پریشر، تو حزب اللہ جو ہے وہ بھی ایک لمیٹڈ رول کے ساتھ دیکھ رہا ہے اس کو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عسکری، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت آپ دنیا بھر کی خبروں کے لیے آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔